अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और एक मरतबा फिर कोविड की खबरें सुनाई दे रही हैं, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत से करवाऊंगी, जिनको मैंने अपने चैनल पर आने के लिए बमुश्किल आमादा किया है। और ये हैं कद आवर शायर, माहिर लिसानियात और इस सबसे बढ़कर एक साफ गो दानिश्वर और पुरएतमाद इंसान नसीर तुराबी की अहलिया माहिरा तुराबी। और इनको ये एज़ाज़ भी हासिल है कि आलम इस्लाम के एक बहुत बड़े आलिम, मुफक्किर और स्कॉलर रशीद तुराबी की बहू हैं। आप लोग अक्सर ये सुनते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत, कोई ना कोई औरत होती है। तो माहिरा भाभी उसकी बिल्कुल अमली शक्ल हैं। इन्होंने नसीर तुराबी की जो तमाम शायरी मुख्तलिफ जगहों पर बिखरी पड़ी थी, कहीं किसी ड्रॉज में, कहीं उनकी कोट की या जैकेट की जेब में या किसी और जगह पर, तो इन्होंने उन तमाम पुर्ज़ों को, तमाम कागज़ों के टुकड़ों को, पारिजात को यकजा किया। और जब वो काफ़ी ज़ख़ीम हो गए तो इन्होंने अपने शौहर नसीर तुराबी से कहा कि मियाँ जी, ये इतनी शायरी है तो इसको आप शाया करवाइए। तो यूं नसीर तुराबी का पहला मजमूए कलाम वजूद में आया। वरना नसीर भाई ने कोई 5 अशरे तक यानी 50 बरसों तक शायरी की, लेकिन वो कभी शोहरत के पीछे नहीं भागते थे कि जहाँ ज़रा कुछ थोड़ा सा लिखा तो उसको फ़ौरन शाया करवा दिया जाए। वो इस किस्म के इंसान नहीं थे। देखिए, अगर शौक रखती हूँ तो आपको अपनी शोहरत का शौक होगा। इसमें जो सबसे बड़ा आइटम होता है शौक में, शोहरत मिल रही है कि नहीं मिल रही। अच्छा, ज़ौक़ में ये नहीं होता, ज़ौक़ में शोहरत नहीं होती, ज़ौक़ में आसूदगी होती है कि उसकी रूह खुश हो रही है कि नहीं हो रही। तो मैं ज़ौक़ में आसूदा रहना चाहता हूँ। माहिरा भाभी से बहुत से मौज़ूआत पर बात हो सकती है। इन्होंने अंग्रेज़ी अदब में मास्टर्स कर रखा है और ये बहुत अच्छी माँ हैं। इन्होंने बेहतरीन तरबियत की है। इनके माशाल्लाह से 2 बेटे राशिद तुराबी और दानिश तुराबी मोहब्बत करने वाले बाशऊर इंसान हैं और मुआशरे को ऐसे ही इंसानों की ज़रूरत होती है। इसके अलावा नसीर तुराबी के अदबी सफ़र में ये बिल्कुल उनके साथ रहीं, यानी हम नफस और हम रकाब बनकर। तो इनसे यकीनन कई मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। लेकिन इस नशस्त में मैंने इनसे शायर और माहिर लिसानियात नसीर तुराबी की ज़िंदगी के उन गोशों पर बात की और सवाल पूछे जिनके बारे में एक बीवी एक ज़िंदगी की साथी ही जवाब दे सकती है। और हाँ, इस नशस्त में मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप जैसी खूबसूरत और खूब सीरत हम सफ़र को पाकर भी शायर नसीर तुराबी ने ये इस किस्म की गज़ल कही, जिसका पहला मिसरा मैं आपको सुनाती हूँ कि मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुक़द्दर नहीं मिलता। नसीर तुराबी की ये गज़ल रेडियो पर बेइंतहा मकबूल थी। तो हमारे साथ हैं माहिरा तुराबी। हाँ पारा, आपने इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के बाद मुझे एक मुश्किल में डाल दी है कि मैं कैसे कुछ कहूँ उनके लिए। वो वाकई बहुत ही अजीम शख्स थे, बहुत ही फेयर थे अपनी ज़िंदगी में, हर रिश्ते में। अपने वालिदैन का था तो उनके वालिदैन से बढ़ के उनके लिए दुनिया में कोई नहीं था। उनके दोस्त थे, बुज़ुर्ग शोरा थे, उनकी इतना एहतराम करते थे कि हमेशा ये कहते कि मैंने जो कुछ ज़िंदगी में सीखा है इनके जूतियाँ सीधी करके और इनके हाथ धुला के सीखा है। जब ये बैठ के मेरे वालिद के पास बात किया करते थे तो जब आम तौर पे उस एज के बच्चे, स्कूल कॉलेज के बच्चे बाहर फिर रहे होंगे, मैं वहाँ बैठ के बहाने से वहाँ मौजूद रहता था कि मैं इनकी बातों से कुछ हासिल करूँ। तो और बहुत ही सेल्फलेस और किसी चीज़ की उनमें वो नहीं थी, ईगो नहीं थी कि मैं फलां का बेटा हूँ या मेरी सोबत
اتنی اچھی مجھے صحبتیں ملی ہیں کہ جوش صاحب بھی کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، فیض صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، زید بخاری صاحب ان کے استاد تھے جن سے تحت اللفظ مرثیہ نصیر نے سیکھا پڑھنا. ہی واز ون آف دوز لکی پیپل کہ ان کے دور میں اتنے اچھی صحبتیں انہیں ملی اور انہوں نے اس کے پورا اس سے فائدہ حاصل کیا اور بہت اس چیز میں پرائڈ فیل کرتے تھے کہ مجھے یہ بڑا اچھا، میرے لیے تو یہ لیونگ انسٹیٹیوشنس تھے کہ جن کے میں ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں. بالکل. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو اتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی بیویاں بہت اوور شیڈو ہو جاتی ہیں نا. اب مجھے یقین ہے آپ جیسی خوبصورت ماشاءاللہ سے اور بااعتماد بیوی کو پا کر وہ بھی بہت خوش قسمت انسان ہوں گے. اور لیکن آپ کیا محسوس کرتی تھیں کہ آپ کو لگتا تھا کہ ہر کوئی بس نصیر نصیر کی بات کرتا جا رہا ہے اور مجھے تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا؟ بلکہ بعض شروع میں شادی کے شروع میں مجھے آج تک یاد ہے، ایک دفعہ مشاعرے میں گئے جی کراچی میں، وہاں ہم گئے تھے سر سید میں، آئی تھنک وہاں سر سید کالج میں تھا مشاعرہ. اچھا. تو وہاں پہ بالکل شروع کے دن. اچھا. تو وہاں پہ جیسے ہی مشاعرہ ختم ہوا اور وہ ایک لڑکیوں نے آ کے گھیر لیا اور آ کے ہاتھ آ کے کر رہی ہیں کہ حافظ وہ دے دیں اپنے آٹوگراف. تو مجھے بڑی ہنسی آئی مگر میرے لیے بڑا شروع کا پہلا ایکسپیرینس تھا. اچھا. تو میں نے کہا بیٹے آپ تو ابھی گھر جائیں گی تو ہاتھ دھل جائیں گے، کیا فائدہ ہے اس پہ؟ نہیں آنٹی اب وہ پتہ نہیں بچوں کی کیا فیلنگ ہوتی ہے. نصیر نے کہا کہ میں ایسی بڑی چیزوں سے تم ہوں گی، تم دیکھتی جاؤ. ماشاء اللہ بہت ان کی فین فالوئنگ تھی، بہت فالوئنگ تھی. اور ینگسٹرز میں اور اپنے برابر والے اپنے سینئرز میں اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی تھی. تو کچھ ہوتا تھا جب وہ سب عورتیں لگی ہیں اور آپ کو اگنور ہو رہی ہیں اور سب بچیاں ان کے پیچھے، تو آپ کی کیا فیلنگ ہوتی؟ وہ شروع میں عجیب لگا مگر بعد میں آئی گاٹ سو یوز ٹو اٹ کہ اچھا لگتا تھا کہ مطلب ماشاء اللہ سو پاپولر، اچھا لگتا تھا. دیکھیے اب یہ دیکھیے دوستوں، بیویاں بااعتماد بیویاں جو ہیں وہ اپنی شوہروں کی شہرت سے عزت سے خوش ہوتی ہیں. تو پتہ نہیں اب شوہر ہوتے ہیں یا نہیں، خیر میرے شوہر تو ہیں، مجھے تو نہیں کہنا چاہیے. نہیں ہاں آپ نے صحیح کہا ہمارا اکثر لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے نا. بالکل ہوتی ہے. مطلب ان میں کبھی کسی رشتے کے ساتھ ناانصافی نہیں تھی. تو نصیر بھائی اکثر یہ کہتے تھے اپنے انٹرویوز میں کہ مجھے بس میں چاہتا ہوں کہ میری اپنی پہچان ہو، یہ نہ لوگ پہچان میرا وہ تعارف کروائیں کہ جی یہ رشید ترابی کے بیٹے. جی اس میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ برگد کے پیڑ کے نیچے کبھی کوئی چھوٹا پودا نہیں بڑا ہو سکتا. تو میں نے طے کیا تھا، کیونکہ اکثر لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے ممبر پہ آپ کیوں نہیں گئے، آپ نے ذاکری کیوں نہیں اڈاپٹ کی جب آپ کا ماشاء اللہ علم اتنا ہے، سب کچھ ہے اور اپنے والد کو اپنے اتنی کلوزلی فالو کیا ہے. میں نے کہا نہیں مجھے وہ چیز نہیں کرنی، مجھے اپنی ایک انڈیویجول آئیڈینٹی بنانی ہے. اور اس کے لیے انہوں نے بنائی بالکل بنائی جی، اور بڑی محنت کی انہوں نے. میں کہتی تھی کہ نصیر آپ ایک ایک لفظ لکھنے پہ اتنی محنت کرتے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے لسانیات پہ جو آئی تھی، شعریات پوئٹکس، اس کو ہی ٹوک 7.5 years اور 7 years ٹو رائٹ دیٹ بک. تو میں نصیر سے ہمیشہ کہتی تھی کہ نصیر آپ ایک ایک لفظ پہ اتنی محنت کرتے ہیں. تو کہنے لگے میں تمہیں یہ نہیں پتہ، میں آج کے لیے نہیں لکھ رہا، آج سے 100 سال بعد بھی اس پہ کوئی سوال نہ اٹھائے. یہ اس لیے محنت ہوتی ہے. اور کراچی کی کوئی لفظ پہ اٹک گئے تو کراچی کی لائبریریز، لاہور میں لائبریریز، انڈیا میں فون کر کے لکھنؤ ادھر سے پوچھ رہے ہیں، پھر جہاں جہاں ان کے کانٹیکٹس ہوتے تھے وہ جب تک کہ لفظ کو ویریفائی نہیں کر لیتے تھے لکھتے نہیں تھے. یہ بتائیں کہ آپ تو ماشاء اللہ سے ان کی زندگی کی ساتھی 24 گھنٹے ان کے ساتھ، ان کیا کیفیت ہوتی تھی لکھنے کے وقت ان پر؟ جب وہ لکھ رہے ہوتے تو ہم پاس کوئی نہیں ہو سکتا تھا اس کمرے میں. ایسا ہوتا تھا کہ بالکل ڈسٹربنس نہ ہو.
اچھا اتنا وہ ہوتا تھا اور بڑی بہت زیادہ انوالو ہوتے تھے. میں کہتی تھی نصیر ہمیں تو پتہ ہے کہ لیبر پینس کسے کہتے ہیں, تو آپ ایک ایک لفظ پہ اگر لیبر پینس لیتے ہیں تو آپ کی تو صحت خراب ہو جائے گی. کہتے ہیں چیز پائیدار جو ہے لاسٹنگ وہ اسی طرح کی جاتی ہے. آئی ڈونٹ بلیو ان کوانٹٹی کہ میرے سے کتنے جونیئرز ہیں ان کے 50 آ چکے ہوئے ہیں. بالکل. تو وہ دیوان آ چکے ہیں اور وہ اتنے چوزی تھے. وہ ایک دفعہ میں انہیں کہہ رہے تھے باتوں میں کہتے ہیں میں اپنے شعر اٹھا کے خود پھینک دیتا ہوں, تو یہ بھی کوئی چھپنے کے قابل نہیں. تو اس طرح کے وہ تھے, منتخب اس قدر کیا کرتے تھے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت وہ اچھا کئی مرتبہ ہوتا ہے شاعروں پر کہ وہ بیٹھے بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں اور شعر لکھنے شروع کر دیتے ہیں. نصیر بھائی کی ہوتی تھی یہ کیفیت؟ بالکل ہوتا تھا. اچھا. اور اس میں یہ ہے کہ جو کوئی کاغذ پاس پڑا ہوا ہے, جس زمانے میں سگریٹ پیتے تھے بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اچھا. تو اس کا وہ کچھ نہیں ملا تو اس کا پیپر نکال کے اس پہ وہ مصرے لکھ کے جیب میں ڈالے. اب حیران ہوگی ان کا پہلا دیوان یا ان کی پہلی ڈائری جو تھی شاعری کی, وہ شادی کے بعد میں نے ان کی جیبوں میں سے پرزے, ان کی کتابوں میں سے پیپرز نکالے, ادھر سے ادھر سے جہاں سے ملا وہ سب اٹھا کے میں ڈائری پہ لکھتی گئی. جب وہ کافی اکٹھے ہو گئے, ڈائری بھر گئی, تو میں کہا نصیر یہ آپ کی چیزیں ملی ہیں, یہ دیکھیں اس کو آرگنائز کریں کس طرح آپ نے ڈالا ہوا. اچھا. تو گویا آپ ان کی پوری اس چیز کو اکثر کوٹ کرتے تھے کہ میرا پہلا دیوان جو ہے میری بیوی نے کمپائل کیا. ہاں, اس طرح سے نکال کے جیبوں میں سے اور ادھر ادھر سے, کیونکہ جتنا چیزوں پہ کانسنٹریٹ کرتے تھے نا اتنا ہی طبیعتاً بس ادھر لکھا ادھر لکھا ادھر لکھا. یہ نہیں کہ ڈائری ایک رکھ لیں اس پہ لکھتے جائیں, جہاں جو چیز خیال آیا وہ اس کو لکھا ہو. یہی سنا ہے کہ جو بہت جینوئن شاعر ہوتے ہیں جن پہ وہ ہوتی ہے آمد, وہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی اٹھا کے لکھنا شروع کر دیتے ہیں اس پہ. تو ہاں جی بالکل. بعض دفعہ تو یہ ہوتا تھا کہ رات کو سو رہے ہیں, سونے میں پتہ نہیں کوئی کروٹ کہیں بدلی ہوگی, کوئی خیال آیا ہوگا تو اٹھ کے بیٹھ کے لکھنا شروع کر. ہاں اس طرح کی کیفیت ہوتی رہتی. لیکن وہ زیادہ مشاعروں میں جانا پسند نہیں کرتے تھے, وہ بہت اس بارے میں چوزی تھے نا. وہ اس لیے کہ جو حالات تھے سوشل ہمارے بتدریج خراب ہوتے چلے گئے پولیٹیکلی اور ویسے, تو وہ پھر خیر اب میں وہ اس چیز پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ مجھے اتنی سمجھ نہیں ہے اس معاملے میں. مگر نصیر کہتے تھے کہ یہ وہ والی بات نہیں رہی. وہ انہوں نے وہ مشاعرے ہم نے اٹینڈ کیا تھا انڈین کونسولیٹ میں, جوش صاحب نے وہ کیا تھا, پریزائڈ کیا تھا. کیفی اعظمی صاحب آئے ہوئے تھے انڈیا سے, علی سردار جعفری صاحب آئے ہوئے تھے, مجروح سلطان پوری صاحب آئے. مطلب یہ تھے. پھر وہ مشاعرے اٹینڈ کی جو فیض صاحب جنہیں پریزائڈ کر رہے تھے, تو وہ کلاس نہیں رہی تھی. اچھا, جو علامہ صاحب تھے, علامہ رشید ترابی صاحب ماشاءاللہ سے, وہ ان کی شاعری کو سنتے تھے, پسند کرتے تھے؟ بابا بہت خوش ہوتے تھے, اور بابا اس طرح خوش ہوتے تھے کہ انہیں باہر سے بابا کی کوئی دوست وہ کوئی فون کر کے کہتے تھے کہ نصیر میں آنے فلانی جگہ پہ یہ پڑھا ہے, کیا کمال کا پڑھا. پھر بہت خوش ہوتے تھے. اچھا. بہت زیادہ دعا دیتے تھے, بٹ اتنا آمنے سامنے بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن نہیں ہوتی تھی, مگر بہت زیادہ. اچھا. بابا اس کو اپریشیٹ کرتے تھے. اچھا, وہ ان کی بہت سی غزلیں بڑی رومانٹک ہوا کرتی تھیں, تو اس پہ آپ نے کبھی پوچھا کہ یہ کس کے لیے لکھی ہے تم نے؟ اب بیویاں پوچھتی ہوتی ہیں. میں نے اس کا ایک طریقہ یہ نکالا تھا کہ نصیر نے جب اپنی ان کا پہلا یہ مجموعہ, ان کی غزلیں پتہ نہیں شادی سے پہلے کی ہے, وہ میں ریڈیو پہ اس زمانے میں اناؤنسمنٹ کرتی تھی کہ وہ دل اس سے ملا جس سے مقدر نہیں ملتا. بالکل. تو ہے نا, وہ میں نے دیکھا تو نصیر نے کیا کرے, جب ان کا مجموعہ تو انہوں نے نیچے ایئر آف پبلیکیشن اچھا وہ لکھا تھا, ایئر آف رائٹنگ. اچھا. تو وہ لکھا ہوا تھا, تو میں نے وہ دیکھ لیا, میں نے کہا نہیں میرے سے پہلے کے, سو آئی ڈونٹ کیئر.
ملنے کی طرح مجھ سے وہ پل بھر نہیں ملتا، دل اس سے ملا جس سے مقدر نہیں ملتا. تو میں نے کہا اس غزل پہ تو ضرور بیوی پوچھے گی بھائی. وہ بیوی نہیں، وہ بڑے لوگوں نے سوال مجھ سے کیا تھا، وہ اگر چپی کر جاتے تھے تو لوگ اکساتے تھے کہ یہ کس کے لیے ہے. آپ کو پتہ نا آدھی چیزیں تو لوگوں کے جواب دینے میں سامنے آتی ہیں. تو بھابھی غزلوں کی بات ہو رہی ہے، تو اب آپ کو کون سی، یہ بھی بتائیے کہ آپ کے لیے انہوں نے غزل لکھی یا نہیں لکھی. ہم شور کہ لکھی ہوگی، آپ کے اوپر بھلا غزل کیسے نہ لکھتے. نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں، نہ کبھی یہ پوچھا نہ میں نے کبھی ڈیمانڈ کیا. کہا نہیں کہ بھائی اتنی میرے اوپر بھی غزل لکھو. دیکھیے نا، یہ آپ نے جو غزل یہ مجھے بھی بہت پسند تھی. اچھا، ملنے کی طرح مجھ سے وہ پل بھر نہیں ملتا، وہی میں دیکھ رہی تھی. مقبول 1971 میں لکھی. اچھا، آپ سے بہت میں ایک سال پہلے. اچھا، ایک سال. تو میں نے کہا چلیے کوئی اور ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے یاد ہے میں اس زمانے میں ریڈیو پاکستان اسلام آباد میں وہ تھی، اناؤنسمنٹ کیا کرتی تھی غزلوں کے پروگرام کی، فرمائشی غزلوں. تو اس غزل کی اس قدر فرمائش آیا کرتی تھی اس وقت، میں جانتی نہیں تھی نصیر بھائی کو کہ یہ اس غزل کی. تو میں نے سوچا کہ کبھی، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ کبھی ان سے ملاقات بھی ہوگی، لیکن کبھی پھر ان سے بات نہیں ہوئی کہ نصیر بھائی یہ غزل کس پہ لکھی تھی آپ نے. کیا ہوا تو پھر آپ کو پتہ ہے حضرات کی زندگی میں بہت سے وقت آتے ہوں گے، اور پھر انسان پاپولر ہو اور ایک وہ ہو اسٹیٹس ہو، سب کچھ ہو، تو وہ چیزیں پتہ نہیں کوئی ہوگی. میں نے کبھی نہیں. نہیں، آپ اپنی اتنی مطمئن تھیں آپ تو. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے میری جگہ پہ ہمیشہ بہت کانفیڈنس رہا. مجھے کبھی کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوئی. کچھ اس میں میری اپنی طبیعت کا بھی تھا کہ میں جس طرح ہوتا ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فنکی ہونا، مین میٹ نکالنا، میری عادت. لیکن کبھی انہوں نے یہ آپ کو انکریج کیا، حوصلہ افزائی کی کہ آپ بھی کچھ لکھیے؟ کیونکہ عموماً جو ان لوگوں کی بیویاں اوور شیڈو ہی ہو جاتی ہیں. کیا پتہ کہ آپ میں بھی بہت صلاحیت ہو لکھنے کی. یہ کبھی انہوں نے کہا، آپ لوگوں نے ڈسکس کیا؟ نہیں، ناٹ انٹو پوئٹری. اچھا، ہاں جی، پوئٹری تو خیر نہیں، وہ تو ایک ایسی ان بورن فیلڈ تھی ان کی. جی، مگر ہم نے کافی چیزوں میں کوشش کی. مثلاً بابا کی اسپیچز کے لے کے پورشنز، ان کے کوٹیشنز، ان کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا انٹو انگلش، اور وہ ہم نے اور بابا سے اپروو کروایا. بابا بہت خوش ہوئے کہ بہت اچھی کی. پھر انہوں نے حبیب پبلک اسکول کے پرنسپل تھے اختر صاحب، ان کو بھیجا کہ یہ دیکھیں یہ میری بہو نے کیا ہے، یہ کیسا ہے. تو انہوں نے کہا بہت اچھی ٹرانسلیشن ہے. تو مطلب اس طرح کے لکھنے وغیرہ کا انگلش میں کوئی آرٹیکلس نہیں لکھنے ہوئے یا یہ کرنا ہوا، تو نصیروں میں بیٹھ کے اکٹھے لکھا کرتے تھے. اچھا، تو گویا آپ ان کی ادبی زندگی میں بھی ان کی ساتھی تھیں. جی ہاں، ظاہر ہے ان کا ماشاء اللہ لیول بہت ہی، وہ تو ان بورن تھا ان کا ٹیلنٹ. مگر یہ کہ کافی کامن انٹرسٹ تھے ہمارے. ہمدم و ہمرکاب تھیں آپ صحیح معنوں میں بالکل. ورنہ عموماً شاعروں کی بیویاں بڑی بیزار رہتی ہیں اس بات سے کہ یہ اپنا غزلیں اپنی سناتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال آپ لوگوں کا ماشاء اللہ سے بہت ہی، میں تو اپنے ویلاگ میں ذکر کر چکی ہوں کہ ایسا مجلسی جوڑا تھا یہ. اور بہرحال نصیر دیکھیے، ایک تو ان کا یہ بڑا تھا کوانٹٹی اور کوالٹی کا بڑا، وہ کہتے تھے کوالٹی مینٹین کرنا چاہتا ہوں بجائے کوانٹٹی. پھر یہ کہ ہی واز ناٹ لائک اے پرسن ہو واز انوالوڈ ان سیلف پروجیکشن. جیسے اکثر آپ کو پتہ ہے لوگ بڑی لابیز بناتے ہیں، مینوورنگ کرتے ہیں اپنے آپ کو سامنے لانے کے، وہ کبھی ان چیزوں میں نہیں آتے تھے. اور سرکاری عہدے حاصل کرنے کے نیور، جن کا نام رکھا ہوا تھا صفدر نے بھی، اور آئی ایم شیور نصیر بھائی نے بھی، درباری دبجیاں، تو وہ ان چیزوں سے بہت دور رہتے تھے. اس لیے بعض لوگ ان کو کہتے تھے بھئی آپ آئسولیشن میں اپنے آپ کو کیوں رکھتے ہیں، آتے نہیں، مشاعروں میں نہیں آتے. کہتے ہیں نہیں بس ٹھیک ہے، جتنا ایکسپوجر ہونا چاہیے اتنا کرنا چاہیے. زیادہ جو ہے نا
وہ پھر آپ کو ڈاؤن فال کی طرف لے آتا ہے. اچھا، اور یہ جو وہ کتاب لکھ رہے تھے ماہر لسانیات کے طور پر، کیا اس پوئٹکس جی ہاں، وہ چوائس آف رائٹ ورڈز آپ کے لکھنے پڑھنے میں، یہ تو ماشاء اللہ اتنی اس کی پذیرائی ہوئی کہ شعریات اس کا نام ہے نا؟ شعریات. میں نے تو لکھا تھا کہ جو شاعر لوگ ہیں ان کے لیے یہ بائبل ہے، انہیں یہ پڑھنی چاہیے. یو آر ویری کریکٹ. یہ تو پھر سارے ٹی وی چینلز نے، اچھا، انہوں نے 8-10 کاپیز خریدیں کہ بھئی ہمیں دیں، ہم اپنی لائبریریز میں اپنے اینکرز کو، اپنے اس کے لیے اسکرپٹس کو صحیح کرنے کے لیے استعمال کریں گے. اچھا، پھر کتنے لوگ، میں وہاں پر آپ حیران ہوں گی کہ نصیر کو ایک انویٹیشن آیا رحیم یار خان سے. اچھا، تو انہیں سمجھ نہیں آئی کہ میں وہاں کیا جاؤں رہے، ایک انٹیریئر کا شہر ہے، پتہ نہیں وہاں لوگ کس طرح کے سننے والے اور وہ ہوں. بٹ جب آئے تھے تو کہنے لگے تم سوچ نہیں سکتی کہ کتنے ایجوکیٹڈ، ایوری سیکنڈ پرسن واز اے PhD اور ماسٹرز، اور میں جو کلام پڑھ رہا تھا وہ ساتھ پڑھ رہے تھے میرے. اچھا، ان کو ایک ایک چیز زبانی یاد تھی. اچھا، تو رحیم یار خان نے، رحیم یار خان. پھر ہم اس لوگ یہ کے سمجھتے ہیں چھوٹے شہروں کے لوگ شاید جیلم، فیصل آباد، اچھا، اسکردو، اچھا، کین یو بلیو اٹ. تو ماشاء اللہ ہمیں بس تلاش کرنا پڑتا ہے ہاں، کہ کہاں کہاں موجود ہیں. اچھا، اس لحاظ سے تو ہم کہہ سکتے ہیں بھابھی کہ ماشاء اللہ سے انہوں نے بہت اچھی بھرپور زندگی گزاری، اپنے اصولوں کے مطابق گزاری، اور اپنے فن میں بھی خوب کام کیا، محنت سے کام کیا، اور نام بھی پایا. ایسا بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ بہت کام کیا مگر یہ کہ لوگوں نے نہیں اتنا پہچانا. میرا خیال ہے کہ نصیر بھائی اس بات سے تو مطمئن ہوں گے کہ لوگوں نے ان کے کام کو اپریشیٹ کیا اور وہ مقام ان کو دیا جس کے وہ مستحق تھے، جو انہیں ملنا چاہیے تھا. یہ تھا ان میں اطمینان. اللہ کا لاکھ شکر ہے جی، لاکھ شکر ہے اللہ کا. وہ تو عز و منتشا، عزت دینے والا بہت بڑا ہے. تو اس نے، اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی تھی اور اس چیز سے بہت مطمئن تھے. اچھا، باقی تھوڑے جو اپنے آپ کو روک کے رکھا تھا وہ تو ان کی اپنی مرضی سے تھا. وہ کہتے تھے میں اس طرح اپنے آپ کو عام نہیں کرنا چاہتا، اس طرح وہ نہیں کرنا چاہتا اتنا. مگر اس میں یہ بے ہوا تحاشا شہرت نہیں. جیسے ایک شاعر صاحب کی میں نے سنا ہے 80 کتابیں آ چکی ہیں. میں نے کیا لکھ دیا، میں آپ کو بتاؤں، ان کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. میں آپ نام کو نہیں بتاؤں لینا کہ چاہتی. نصیر کی پہلی کتاب آئی تھی سن 2000 میں، اکثر یادی، یہ والی، جی یہ والی. جی، اور پھر 2012 میں آئی تھی اچھا، پوئٹکس، اچھا، شعریات. اور 2017 میں آئی تھی ریلیجس پوئٹری کی کتاب عقیدہ نوائی کی لارے. اچھا. اور 2019 میں آئی تھی لغت العوام. اچھا، لغت العوام. یہ بڑی انٹرسٹنگ بک ہے. اٹس اے ڈکشنری آف کامن سلینگ ورڈز. اچھا، آپ مطلب ہے پنجابی میں کہ لفظ میں اس لفظ کا کیا مطلب ہے، یہ اس لفظ کا بلوچی میں کیا مطلب ہے، جو ہم کامنلی اردو میں بھی یوز کر رہے ہیں، انگلش میں بھی یوز کر رہے ہیں. تو اس کا میں اور نصیر کئی جگہ پہ تو ہم خود جاتے تھے. لغت العوام. لغت العوام. اچھا. ہم وہاں گئے لیاری یونیورسٹی میں کے وائس چانسلر کے پاس، وہ بلوچ تھے. ان سے پوچھا اس میں بلوچی میں اس کا مطلب کیا ہے. پھر ڈاکٹر اسحاق صاحب میں کارڈیالوجسٹ ہیں کراچی میں، نصیر کے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ پشتو میں اس کا کیا مطلب ہے. تو جو ہم کامن لینگویج میں، ڈے ٹو ڈے لینگویج میں ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، اینڈ دے بیکم اے پارٹ آف اردو اینڈ انگلش بوتھ. تو وہ آئے کہاں سے، اوریجنیٹ کہاں سے ہوئے ہیں. تو آئی مین ہی ورک ویری ہارڈ ایٹ اٹ. اور یہ ان کا کانسیپٹ تھا. آئی مین بیسکلی تو شاعر تھے نا، اور جا کے اس فیلڈ میں چلے گئے.
تو یہ ابھی ہو گئی آ گئی یا جی لغت العام آ گئی، اچھا 2019 میں آ گئی، 2019 میں. تو ابھی کوئی کتاب آپ ان کی زیر طبع ہے یا انشاءاللہ جی بالکل. ظاہر ہے جس طرح وہ کر سکتے تھے وہ ہمیں اب ذرا اس پرفیکشن کے لیول کو حاصل کرنے کے لیے وقت لگ رہا ہے. اچھا مگر نصیر تقریباً 95% کام انہوں نے کیا ہوا تھا. اچھا کمپوزنگ تک کروا دی تھی. اچھا بس اب اس کی پروف ریڈنگ ہو رہی ہے اور اس کتاب کا نام ہے عکس در عکس. اچھا. اور یہ ہے کیا مطلب شاعری یا شاعری اچھا شاعری کا مجموعہ. عکس در عکس. جی عکس در عکس. چلیے لوگوں کو انتظار رہے گا. تو بھابھی گو کہ یہ بہت ہی ایک تکلیف دہ ہوتے ہیں اور ایسے لمحات انسان سوچتا ہے کہ کاش یہ زندگی میں نہ آئیں کبھی. گو کہ یہ آنے ہوتے ہیں ایک جیسے کہتے ہیں کہ زندگی کی طرح موت بھی ایک حقیقت ہے. جی ہے. تو سب کو جانا ہے، کسے پہلے کسے بعد میں یہ نہیں معلوم. لیکن تھوڑا سا میں چاہ رہی تھی کہ کچھ ریکارڈ پر آ جاتا کہ نصیر بھائی بہت اچانک چلے گئے. کوئی کبھی سنا نہیں تھا ان کے بارے میں کہ کچھ وہ ہے انہیں کوئی تکلیف یا کچھ. میں حیران تھی جب ہمیں انڈیا کے کچھ پیپرز ملے ان کے انتقال کو جنہوں نے کور کیا تھا انڈیا کی پریس نے. اچھا. تو انہوں نے لکھا کہ 1.5 سال سے علیل تھے اور بیڈ ریڈن تھے اور یہ تھا وہ تھا. اور نصیر کو بلڈ پریشر تھا جو کہ آج کل بچوں کو ہے. وہ بھی میڈیکیشن سے کنٹرول تھا. جی. اور بارڈر لائن ڈائبیٹک تھے. اچھا. اینڈ نو ادر پرابلم واٹس ایور. کچھ نہیں. کبھی تک مجھے یاد ہے بڑے فٹ انسان تھے نا. نہ اوور ویٹ نہ کچھ. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہی واز آلویز ویری ویل مینٹین. جی. ہی واز ویری ویل ڈریسڈ آلویز. اور ادب آداب کے بہت سے زیادہ وہ تھے، پریسیجن کے ساتھ پابند تھے. میں آپ کو یہ اس بیچ میں بات آ گئی. بچے کو ہی ان کے سامنے، میرے بچے خیر سے 2 بیٹے ہیں ہمارے، وہ ان میں جیتے رہے. ان کو یہ کبھی نہیں چھوٹ تھی کہ وہ صرف منہ سے آداب کر دیں. اچھا. جی سوال نہیں، وہ جھکنا ہے، سر جھکانا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے اور آداب کرنا ہے. کہ ہو سکتا ہے وہ اگلا بندہ اس نے سنا نہ ہو سکتا ہے اس نے دیکھا نہ ہو، تو اس کے کان اور منہ دونوں رجسٹر ہوں کہ تم لوگوں نے سلام کیا اور جھک کے کرنا ہے. اور کسی بڑے کے آگے تو آج کل آپ دیکھتی ہیں بچے صرف سر ہلاتے ہیں. ہاں بالکل. تو ان چیزوں پہ ادب آداب میں بہت پابند تھے. اور بچوں نے میکسیمم اگر کسی کی ڈانٹ ٹپٹ ہوئی ہے وہ صرف اس بات پہ ہوئی. تو بس وہ بیچارے لاسٹ تو اٹ جسٹ ٹوک ہم، ہی واکڈ اپ ٹو دا کار. اچھا. اور کچھ انہیں محسوس ہوا، تھوڑی سی پیلپٹیشن ہو رہی تھی. اچھا. تو ہم نے کہا سنڈے ہے چلیں دکھا آتے ہیں. پھر ڈاکٹرز نہیں ملیں گے، کووڈ کا زمانہ ہے، ایک مشکل آئی ہے ویسے ہی ہاسپٹلس میں. تو بیٹا میرا دانش وہ ساتھ چل رہا تھا، میں ایک سائڈ پہ تھی. بیٹے نے لا کے گاڑی کھڑی کی، دروازہ کھولا. ہی couldn't sit in the car. بیٹے کے ہاتھ پہ کلیپس کر گیا. چل کے گئے، چل کے وہاں تک گاڑی تک گئے اور وہاں بس. اور صرف ایک کمپلین تھی، پیلپٹیشن تھوڑی سی. وہ بھی انہوں نے کی نہیں. میں نے دیکھا کہ سانس تھوڑی سی تیز ہو رہی ہے تو میں نے کہا نصیر کیا پرابلم ہے؟ کہنے کہ ناک بند ہو رہی ہے. تو میں نے نیزل ڈراپس ڈال دی. بٹ آئی نوٹسڈ کہ وہ پھر بھی ہو رہا تھا. اس کے کوئی 15 منٹ بعد میں دیکھا وہ ویسے ہی تھا. میں کہا پلیز اٹھیں، لیٹس گو ٹو دا ڈاکٹر. ڈاکٹر نے کہا کہ جی 15 منٹ ہو گئے ہیں ان کو. اب ہمیں کس کو یقین آتا کہ چل کے گاڑی تک آئے تھے. ویسے تو بھابھی یہ میں نے آپ سے اسی لیے پوچھا کہ لوگ پھر بہت عجیب جو جس کا جو دل چاہتا ہے وہ ایسے جو مشہور لوگ ہیں ان کے بارے میں بات ایک پوری کہانی بنا دیتا ہے. تو میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ کے منہ سے یہ ذکر ہو جائے گا تو یہ ایک بالکل حقیقت تاریخ میں ریکارڈ ہو جائے گی کہ وہ چند منٹوں میں چلتے پھرتے اس دنیا سے چلے گئے، سیکنڈز میں.
چلے گئے دنیا سے. ویسے تو دیکھیے بھابھی ہر کوئی, ہم بھی نماز میں یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میاں چلتے پھرتے اٹھا لینا, تو شاید نصیر بھائی بھی یہی دعا مانگتے ہوں گے اللہ سے, ہے نا, ہمیشہ کہ پروردگار بستر پہ نہ موت آئے, ہاں محتاج نہ کرنا کبھی. یہ تو اللہ نے کیسی ان کی بات سنی, دیکھیے کہ وہ واقعی اسی طرح چلتے بستر پھرتے پہ لیٹے ہوئے اٹھ کے, ہاں بستر سے بھی نجات ہو گئی. ہاں, اور جانے سے اور اتنے سینسیٹیو تھے اپنے مزاج میں کہ وہ بیماری نہ برداشت کر سکتے تھے, ہاں, اور نہ انہوں نے کسی کو تکلیف دی. میں نے تو یہی کہا تھا کہ یہ چراغ ہے جو بجھ گیا ہے, اور ایسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے, ایسے ادیبوں کی جن میں منافقت نہ ہو, جو اندر اور باہر سے ایک ہی ہوں, اور اتنے اللہ کی طرف سے ان کو ودیت ملی ہو, لیکن وہ اتنا کام کر گئے اپنی اس زندگی میں بھابھی کہ انہیں کو نہ ادبی دنیا کبھی انہیں بھلا سکتی ہے, نہ نظر انداز کر سکتی ہے. اور آپ لوگ تو ظاہر ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں, ہم لوگ ان کی کمی اتنی محسوس کرتے ہیں, تو آپ لوگ تو ظاہر ہے میں سوچ سکتی ہوں کہ آپ لوگ کیا محسوس کرتے ہوں گے, لیکن اچھے وقت یاد رہ جاتے ہیں. بالکل یہی میں سوچ رہی ہوں کہ شکر ہے اللہ کا کہ ہماری بڑی اچھی یادیں ہیں, ورنہ یہ بھی ہوتا ہے اکثر سبھی یادیں اچھی نہیں ہوتی بھابھی. تو یہ بڑے ہم لوگ خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے کہ بہت اچھی یادیں وہ چھوڑ کر گئے. تو بھابھی اب میں آپ سے یہ تو فرمائش ضرور کروں گی کہ غزل نصیر بھائی کی آپ کو سنانی پڑے گی جو آپ کو پسند ہو. ہمارا آپ کی خاطر میں نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہے. میں نے بڑی مشکل سے بھابھی کو تیار کیا ہے بولنے کے لیے, لیکن آپ کا ہمارا تعلق ایسا ایک گھریلو ایک آپس کا رشتہ ہے. بالکل, اور اسی لیے مجھے معلوم ہے آپ نے اس وقت کہا تھا کہ میں اس وقت تو نہیں کر سکتی بات, لیکن ہاں بعد میں کریں گے. تو ایسے تو ان کی اتنی اچھی اچھی غزلیں ہیں, اتنا پہلے تو میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ آپ کے لیے انہوں نے کوئی غزل کہی یا نہیں. نہیں جی, انہوں نے بڑا میرے پہ ایک احسان یہ کیا تھا, ایک شعر میرے لیے کہا تھا. اوہ اچھا, تو بس تو چلیے پہلے تو آپ کے لیے جو کچھ کہا ہے وہ سنائیے. آپ خود پڑھ لیجیے گا. نہیں, یہ تو پرشین میں لگ رہا ہے مجھے, اور مجھے تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا, میری پرشین اتنی اچھی نہیں ہے. قصہ عمر من اے محرم جان نیست دیگر. اچھا دیکھیے لکھا ہے ایک شعر ماہرہ کے لیے. جی, قصہ عمر من اے محرم جان نیست دیگر, عمر می خواہم اگر بہر شما می خواہم. مطلب ساری عمر کا قصہ یہی ہے اور کچھ نہیں, کہ اگر مزید عمر مانگوں تو ہاں تمہارا ساتھ آپ کے لیے اور تمہارا ساتھ ہو, یہی جو میں سمجھ رہی ہوں نا. جی ہاں بالکل. واہ, ایسی رفاقت ہو, ایسی قربت ہو. نہیں, ہماری بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی جی. ہاں, اور ماشاء اللہ بہت سی چیزیں انہیں کہنی نہیں پڑتی تھیں, مجھے انہیں نہیں کہنی پڑتی تھی. انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ ہونا ہے یا یہ نہیں ہونا, اور پتا تھا کبھی آپس میں جھگڑے فساد نہیں ہوئے جس طرح آج کل سننے میں آتے ہیں. ہاں بالکل. اور بہت سی اس میں اللہ کا یہ بھی شکر ہے بہت کہ اللہ نے چیزوں میں برداشت بہت دی ہوئی تھی, اور درگزر وہ بھی میری پتہ نہیں کتنی باتوں کو درگزر کر دیتے ہوں گے, اور میں کتنی کر دیتی ہوں, بٹ وی مووڈ آن ویری ویل ٹوگیدر. لیکن یہی ہوتا ہے نا, انڈرسٹینڈنگ کا تو یہی مقصد ہوتا ہے. مجھے یقین ہے بہت محبت کرنے والے شوہر ہوں گے وہ, بہت کنسیڈریٹ جی, بہت ہی. اور میں نے آپ سے کہا نیور انفیئر, بس وہ آپ جب انفیئر نہیں ہیں تو آپ دوسرے کی ہر طرح سے خیال رکھیں. بالکل. واہ, چلیے ارشاد. یہ میں ارشاد اتنے بڑے شخصیت کا میں کر رہی ہوں. نہیں وہ تو ہے بالکل, لیکن آپ سنائیں گی تو یقیناً ہمارے جو دوست ہیں اس کے چینل کے. بس مجھے اجازت یہ دیجیے گا, اگر ماں پارا کی محبت اور ان کا میرے پہ پریشر ایسے ہی رہا
تو شاید میں آپ کو اگلی دفعہ بہتر سنا سکوں. بالکل انشاءاللہ، بالکل، کیوں نہیں. اے میری زندگی اے میرے ہمنوا تو کہاں رہ گئی میں کہاں آ گیا. واہ واہ. اے میری زندگی اے میری ہمنوا تو کہاں رہ گئی میں کہاں آ گیا. کچھ نہ اپنی خبر کچھ نہ تیرا پتہ تو کہاں رہ گئی میں کہاں آ گیا. واہ. جتنے چہرے چراغوں کے تھے بجھ گئے، اب وہ جل سے گئے وہ قرینے گئے. اب کہ دھر جی لگے شام یارم بتا تو کہاں رہ گئی میں کہاں آ گیا. درد میں درد کی سی چمک ہی نہیں، وہ زمیں ہی نہیں وہ فلک ہی نہیں. بے ستارہ ہے شب اے شب آشنا تو کہاں رہ گئی میں کہاں آ گیا. بے ستارہ ہے شب. دیکھنا دور تک خاک اڑنے لگی، کس خرابی کو یہ راہ مڑنے لگی. مجھ کو آواز دے وادی جاں فضا تو کہاں رہ گئی میں کہاں آ میں گیا. کہاں. واہ. بہت شکریہ. نہیں بس بھابھی بہت انشاءاللہ باقی شکریہ. اگلی قسط میں رکھیں گے. ہاں، آپ کو یہ غزل پسند تھی ان کی؟ یہ مجھے بہت پسند اچھا. تھی. اور ویسے بھی صاحب اب تو ہم کہاں آ گئے وہ کہاں چلے گئے والی بات ہے. ہاں، لیکن بہرحال بہت اچھی غزل ہے. انہوں نے مشاعرے میں سنائی ہوگی مجھے یقین بہت ہے نا. بہت. نصیب کو خود بھی بہت پسند تھی. اچھا، خود جی بھی ہاں. بہت پسند. وہ تو آپ نے سنی ہوئی ہے، وہ ہم سفر تھا. ہاں بالکل بھابھی، وہ تو ایک تاریخی غزل ہے. اس کے بارے میں تو میں نے مطلب ان سے خود میں نے یہ کہا تھا کہ نصیر بھائی وہ جو ڈرامہ اگر ہٹ ہوا ہے ہم سفر تو وہ آپ کی غزل کی وجہ سے ہوا ہے. تو پھر انہوں نے وہ واقعہ سنایا. آپ سنائیے تو زیادہ لوگوں کو اچھا لگے گا. مطلب آپ تو پارٹ آف ہسٹری ہیں کہ انہوں نے سنایا کہ انہوں نے غزل کس موقع پہ کہی تھی. یہ نصیب بتانے لگے کہ جب 1971 میں ڈھاکہ کا فال ہوا جی تو ہم لوگ کہنے لگے، میں بیٹھا ہوا تھا ہمارے اپنے آفس میں EFU میں، وہ بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے ہم لوگوں کا یہ حال تھا کہ ہمارے آنسو بہ رہے تھے اور ہم بات دونوں ایک دوسرے سے نہیں کر رہے تھے. تو میں نے پیپر اٹھایا اور 1 گو میں یہ پوری غزل لکھی. جب ذرا سا ہوش آیا رونے سے تو وہ پوری غزل یہ لکھی. اچھا. اور اس کا کمال کا وہ شعر ہے، عداوتیں تھی تغافل تھا رنجشیں تھی مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی. واہ. عداوتیں تھی تغافل تھا رنجشیں تھی مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی. وہ ہم سفر تھا مگر اسے ہم نوائی نہ تھی. کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی. وہ ہم سفر تھا مگر اسے ہم نوائی نہ تھی. اب اس پہ ایسے واقعات ماپارا. ڈھاکہ یونیورسٹی سے فون آیا. اچھا. دس از لائک 80s میں. اچھا. ادھر بلکہ 90s میں، ارلی 90s. اچھا. تو انہوں نے وہاں سے شاید فزکس کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے یا کون تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں بڑی مشکل سے آپ کا نمبر ادھر ادھر سے ڈھونڈ کے مجھے ملا ہے ایمبیسی سے، اور یہ آپ نے لکھ کے عداوتیں تھی تغافل تھا رنجشیں تھی مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی. آپ نے ہمیں ایبزارو کر دیا. ہاں.
کہ ہمیں آپ نے کلین سرٹیفکیٹ دے دی. ہاں بالکل. 87 کے میں گئے ڈیلی کلاتھ ملز کا مشاعرہ تھا دہلی میں. اچھا وہاں نصیر نے غزل پڑھی. اچھا اگلے دن ہندوستان ٹائمز کے لیڈ آئی اوپر کیپشن اچھا کہ 2 پاکستانی پوئٹس اسٹیل دا شو, اور اچھا. نیچے یہ شعر لکھا ہوا تھا, اچھا. دعوتیں تھی تغاو. انڈیا نے اپنے پہ اپلائی کر لیا, اچھا پاکستان انڈیا ریلیشنز پہ, پارٹیشن پہ. اچھا پارٹیشن پہ انہوں نے وہاں ہاں, کر اور دیا. اس میں کوئی شک نہیں, یہ وہاں بھی فٹ ہوتا ہے. دیکھیے حکومتیں کرتی ہیں نا جی پرابلم. ذرا یہ سنا دیجیے, یہ تو ان کی تاریخی انہوں نے غزل ہے. پورا وربٹم انہوں نے لے لیا ہم والوں نے. اچھا انہوں نے لکھا ایک اپنا پلے لکھا, سیریل لکھا. تو انہوں نے جی ہم سفر نام کا, تو انہوں نے یوٹیوب پہ اٹھا کے ڈھونڈا کہ ہم سفر کے نام سے کہاں کیا پوئٹری مل سکتی ہے. جی اس میں یہ جب غزل انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر تو کوئی سوٹ ہی نہیں کرتا. اچھا انہوں نے لے کے اپلائی کر دی, اڈاپٹ کر دی بغیر پوچھے. جی تو میرا خیال میں 3را ایپیسوڈ آ رہا تھا. اچھا تو 3رے ایپیسوڈ میں یہ کسی کو نے نصیر کو دبئی سے فون کیا. اچھا انہوں نے کہا بھائی آپ نے یہ کب سے لکھنا شروع کر دی ہے, ڈرامہ کے لیے بڑی زبردست آپ کی غزل ہٹ ہو رہی ہے. اچھا نصیر حیران اور گھر آ کے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو کون سا میری غزل آ رہی ہے, میں نے تو کسی کو نہیں لکھ کے دی. اچھا مطلب اتنے ملنگ پتہ ہی نہیں. اچھا تو وہ پھر جب ہم نے دیکھا اور پتہ چلا تو انہوں نے پھر یہ سلطانہ صدیقی دوست ہوتی تھیں, ان کے پاس انہوں نے نصیر نے فون کیا. انہوں نے کہا بھائی کہ اس طرح میرے پاس غزل آئی ہے. تو سلطانہ نے کہا کہ بھائی پوچھے بغیر تم لوگوں نے کیسے لی ہے. تو تھیم سانگ بنایا ہوا, تھیم سانگ تو ان لوگوں نے جو تھی ان کی پروڈیوسر تھیں, ان کا شاید وہ حیات نہیں ہے جن کی غزل ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا. اچھا انہوں نے صرف یوٹیوب سے اٹھا لیا اور ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا. جی تو پھر مزہ ہی آیا کہ ان پہ EMI نے کیس کر دیا. اچھا آف دا ریکارڈ ہے ویسے بات. اچھا EMI نے کیس کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے پہلے آبدہ نے کہی تھی, آبدہ پروین نے, اچھا آپ نے کیسے غزل دی ہے یہ, تو ہم پہ کیونکہ یہ ہم پہ کروڑوں میں رائلٹی چل پڑی تھی. خیر وہ پھر نصیر نے کہا دوست ہیں چلو کہہ رہی ہیں ایک کانٹریکٹ کہنے لگی سائن کر دو ہماری جان چھوٹ جائے گی. اچھا کر دیا پھر. حالانکہ لوگوں نے بڑی وہ ڈالی واویلا کہ بھئی آپ نے ایسے دے دیا, اب یہ تو آپ کا رائٹ تھا. بالکل آپ نے کیسے انہیں دے دیا. مگر میں نے آپ سے کہا نا کبھی مٹیریلسٹک نہیں تھا اپنی ڈیلنگس میں. تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا. آپ لوگ اگر کوئی نصیر بھائی کو, نصیر ترابی کو خود جانتے ہوں, ان کے بارے میں آپ لوگوں کا کوئی تجربہ ہو, آپ لوگوں کی کوئی رائے ہو, تو وہ چینل پر ضرور لکھیے گا. مجھے انتظار رہے گا. ہمیں اپنے ان عظیم ادیبوں کو, شاعروں کو, یہ جو اب ہم میں نہیں رہے, لیکن ہمیں انہیں ہمیشہ زندہ رکھنا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.